इस व्लॉग में हमने ट्रंप की भी बात करनी है। जिस तरह से उनकी तरफ से कहा जाता था कि ईरान इस तरह से मान गया है, बिल्कुल उसी तरह से ईरान की तरफ से भी कुछ कहा गया। 14 नुकात उनके सामने आए हैं। इस पर ट्रंप साहब बड़े बरहम हुए, उनको ये सारा कुछ लड़ गया है। इसके साथ साथ हम बजट पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कश्मीर वालों की बात कर लेते हैं। जिस तरह से वहाँ पे जॉइंट एक्शन कमेटी थी, उसकी तरफ से जिस तरह से वहाँ पे आत्म मचा के रख दी गई, और उनके एक लीडर की तरफ से, शायद उनका नाम अमानुल्लाह, उन्होंने कहा कि हमारा पासपोर्ट अपना होगा, हमारी अपनी फौज होगी, हमारा सारा कुछ अपना होगा, हमारा झंडा अपना होगा, हमारा आईन अपना होगा। तो इस पर मुफ्त से 2 लफ्ज़ बात करेंगे कि लख दी लानत है ऐसी सोच पर। आपके जितने भी मुतालबात हैं उनकी हमायत की जा सकती है, लेकिन इस तरह की बात करना वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बहरहाल उनकी तरफ से ये कहा गया, और उसके बाद से जिस तरह से इनके खिलाफ एक्शन हुआ, इस कमेटी के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ, कल से पता चला है कि वहाँ पे कोई बंदा है, नाम बशर है, जिनके बारे में कहा जाता था कि 10 लाख लोग रावलाकोट से चल पड़े हैं, मुजफ्फराबाद पहुंचने वाले हैं, इधर से भी लोग और उधर से भी आ रहे हैं। लेकिन रात के पहले पहर उन्होंने कहा कि रात के पिछले पहर ये ना हो कि हमारे ऊपर हमला हो जाए, हमारे ऊपर शब खून मारा जाए, हमारे ऊपर फायरिंग कर दी जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि घरों घरी चले जाए, मतलब कि अपने अपने घरों को चले जाएं, कल फिर आएंगे। लेकिन अगले रोज वहां पे कोई नहीं आया। इनकी तरफ से अगर दुम दबा ली गई है तो हम इनको भी शाबाश देते हैं, लेकिन ये सारा कुछ उस मौके पर हुआ जब इनके भी कई लोग जान भाग हो गए, और सिक्योरिटी के भी 6 लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनको भी शहीद किया गया है। ये नुकसान ना होता तो बहुत ही बेहतर होता। तो हम इस पर भी हम अप्रिशिएट करेंगे कि ये अपने अपने घरों को वापस चले गए और वहां पे अमन लौट आया है। तो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से बाकायदा ये फैसला कर लिया गया है कि मियां साहब को अब धूप लगानी और उनको मंजर आम पर लाना, उनको दुनिया के सामने। हालांकि मियां नवाज शरीफ साहब गिलगित बल्तिस्तान में हमें नजर आए थे, उसके बाद वहां से उठे, जैसा कि उनकी तरफ से कहा गया कि तुम वो लोग हो, जब मुझे देश निकाला दिया गया तो आप निकले नहीं थे, तुम लोग नहीं निकले थे। इस पर वहां के लोग खामोश रहे, और वहां पे ये भी कहा जाता है कि इस तरह से साडा मियां आवे आवे ऐसा कोई नारा नहीं लगा। तो मियां साहब 3 दिन के लिए मुबैना तौर पर गिलगित बल्तिस्तान गए थे मुहिम चलाने के लिए, लेकिन मियां साहब ने एक ही जलसा किया जिसमें मायूस कौन हाजिरी देख के मियां नवाज शरीफ साहब वहां से निकले, इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद से सीधे जिनेवा चले गए, और वहां से पता चला कि लंदन जाने वाले, लेकिन अब ये पता चला कि वो वहां से उम्रे के लिए सऊदी अरब गए हैं। बहुत बेहतर उनकी तरफ से फैसला किया गया। इसके बाद वो पाकिस्तान वापस आते हैं या फिर इंग्लैंड चले जाते हैं या कहाँ जाते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी, उनका अपना फैसला है। बाहर वो उम्रे पर गए हैं तो उन्होंने अच्छा किया। बात हमने की कि मियां नवाज शरीफ को बाकायदा धूप लगाने का, उनको सेक लगाने का फैसला किया गया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये फैसला किया गया, और उज़्मा बुखारी साहिबा की तरफ से ये फैसला सुनाया। उन्होंने एक बात नहीं की, बल्कि उन्होंने 2 इंतहाई अहम बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि आइंदा जो इलेक्शन होगा मियां नवाज शरीफ साहब इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर आएंगे, और वो हमारा मुस्लिम लीग नून का ब्रांड है। नवाज शरीफ हमारा ब्रांड है, इंतखाबी मुहिम पर निकले तो दुनिया देखेगी। लीगी सदर पर तनकीद करने वालों को जीबी में एक नशिस्त न मिली, पीटीआई वाले आपस में दस्तो गरेबान हैं। मरियम नवाज की मेजर सर्जरी हुई। दोबारा सुनिए, वो कहती हैं कि मरियम नवाज की मेजर सर्जरी हुई। उन्होंने एक तो पीटीआई को रगीदा है कि इनको वहां पे कितनी हमने शिकस्त दी है, लेकिन खुद भी ये शिकस्त किससे खा चुके हैं, गो के फॉर्म 47 ही है, जो भी है, पीपल्स पार्टी से वहां पे हार चुके हैं। बहरहाल अपनी हार को ये जीत में तब्दील करना चाहते, और उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी कितने ज्यादा गुस्से में आए कि उन्होंने बाईकाट का ऐलान कर दिया कि बजट का बाईकाट किया जाएगा, लेकिन उनको फिर मना लिया गया। ये बात हम आगे चलकर करेंगे। सरदर्ज यहाँ पे बात ये करनी है कि जिस तरह से उज़्मा बुखारी की तरफ से कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब हमारे ब्रांड है, और इंतखाबी मुहिम में वो बाहर निकलेंगे तो दुनिया देखेगी। दुनिया ने तो गिलगित बल्तिस्तान में मियां साहब को देख लिया। बहरहाल ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा उज़्मा बुखारी साहिबान ने कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा हॉस्पिटल में दाखिल है। एक मरतबा फिर सुनिए, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा हॉस्पिटल में दाखिल है, और वहीं से वो अमूर ममलकत यानी सूबे के मामलात देख रही हैं। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल से वो ऑनलाइन काम कर रही हैं, और साथ ये भी कहा कि पंजाब का बजट आएगा तो वो भी मिसाली बजट होगा। तो यहाँ पे 2 बातें आपके सामने रख दे। तो मियां नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून की तरफ से सामने लाने का फैसला किया गया है। दुनिया देखेगी जब मियां नवाज शरीफ साहब इंतखाबी मुहिम के लिए निकलेंगे। जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया ने देख लिया, मियां नवाज शरीफ साहब जितनी तेजी से निकले उतनी तेजी ही से निकलने का मुतरादिफ क्या होता है, बढ़ गए या फिर चले गए वहां से। हम यही कहेंगे कि वहां से चले गए,
کہاں جا کے رکے، جنیوا جا کے رکے اور وہاں سے عمرے کے لیے گئے ہیں۔ یہاں پہ ان کی طرف سے بی بی کی طرف سے کہا گیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ بدستور یہی اس سے مطلب لیا جا سکتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہاسپٹل میں داخل ہیں اور وہیں سے امور مملکت یا امور صوبہ دیکھ رہی ہیں، وہیں سے آن لائن کام کر رہی ہیں۔ کل تک یہ پتہ نہیں تھا، بلکہ آج صبح تک بھی یہ نہیں پتہ تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کیا سٹیٹس ہے، گھر میں ہے، ان کی بیماری کا کیا بنا، ان کے آپریشن کا کیا بنا، ان کی سرجری کا کیا بنا، اس کے بعد کی کیا صورتحال بی بی کی طرف سے کہا گیا۔ عثمان بخاری نے یہ دنیا کو بتا دیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ بدستور ہاسپٹل میں موجود ہیں، لیکن ہاسپٹل میں تو ضرور موجود ہیں، ایسے یہی نظر آتا ہے کہ ان کی طبیعت اس طرح سے بہتر نہیں ہے کہ ان کو گھر شفٹ کیا جاتا۔ تاہم یہ ایک ضرور مثبت پیش رفت ہے کہ وہ آن لائن کام بھی کر رہی ہیں، کہ ان کی طبیعت اتنی زیادہ بھی مخدوش نہیں ہے کہ کام نہ کر۔ بہرحال ان لوگوں کی طرف سے کہا گیا، ان بیویوں کی طرف سے اس موقع پر بھی کہا گیا تھا جب ان کا آپریشن، انہوں نے کہا کہ جیسے ان کی سرجری مکمل ہوتی ہے انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ کیا صفائی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ عید کا دن تھا اور ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پورے لاہور میں بلکہ پورے پنجاب میں عید کی قربانی کے بعد جو آلائش ہے ان کو اٹھایا جائے، صفائی کی جائے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا، اور یہ بھی کہا گیا ان بیویوں کی طرف سے کہ انہوں نے ہاسپٹل میں جیسے ہی ان کی سرجری مکمل ہوتی ہے انہوں نے پھر سے صوبائی امور نمٹانا شروع کر دیے تھے۔ اللہ خیر کرے، ان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ بدستور ہاسپٹل میں داخل ہیں۔ باقی بجٹ کے حوالے سے بعد میں بات کریں گے کہ بجٹ میں کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں ہے۔ تو 7% تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا، جبکہ پیٹرول بھی اس موقع پر 4 روپے لیٹر سستا کر دیا گیا، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب قومی اسمبلی میں گئے، اجلاس سے پہلے وہ اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ میں اجلاس کا بائیکاٹ کرتا ہوں۔ یہ اعلان کر کے وہ نکل نہیں والے تھے کہ مسلم لیگ نون کے کئی لیڈر ان کے پاس آ گئے، جن میں محسن نقوی تو بعد میں آئے، اسحاق ڈار صاحب پہلے تھے اور یہاں پہ طلال چودھری صاحب بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو منانے کی کوشش کی۔ بلاول صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارا گلگت بلتستان میں مینڈیٹ ہے، واضح مینڈیٹ ہے اور اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں، دوسری طرف مجھے کیا شوق چڑھا ہوا ہے کہ ایک طرف یہ ہمارا مینڈیٹ چوری کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف میں وہاں پہ بیٹھ کے تالیاں بجاتا ہوا نظر آؤں۔ اس لیے میں نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب چلے گئے اور اس کے ساتھ ہی طلال چودھری صاحب بھی گئے، بعد میں محسن نقوی صاحب بھی آ گئے۔ تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری کو ٹافی دی گئی، انہوں نے ٹافی چوسنا شروع کر دی۔ یہ تو محاورتاً بات کر دی ہم نے۔ بہرحال اسحاق ڈار کی طرف سے ان کو تسلی دی گئی، تشفی دی گئی کہ آپ کا مینڈیٹ چوری نہیں کیا جائے۔ ادھر شہباز شریف کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا کہ آپ وہاں پہ جائیں، گلگت بلتستان میں اپنی حکومت بنائیں، یہ شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا۔ دوبارہ پھر آ جاتے ہیں چیمبر ہی میں بلاول بھٹو زرداری کو طلال چودھری نے کیا دکھایا، انہوں نے کیا کہا۔ ایک موقع پر ان کی طرف سے کہا گیا تھا جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، تو اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے میاں نواز شریف پر تنقید کی جاتی تھی۔ تنقید بہت ہلکا نرم لفظ ہے، بہت کچھ کہا جاتا تھا میاں صاحب کے بارے میں۔ آصف علی زرداری تو میاں صاحب کو ناسور بھی کہہ دیتے تھے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر طلال چودھری کی طرف سے کہا گیا تھا، الفاظ تو ان کے کچھ اور تھے جن کو ہم آسان لفظوں میں بلکہ نرم لفظوں میں ڈھال کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، بلاول بھٹو زرداری آپ نے میاں نواز شریف صاحب کا موٹا غصہ نہیں دیکھا، آپ غصہ دیکھیں گے، دیکھنے کی بجائے انہوں نے کچھ اور کہا تھا، آپ ان کا موٹا غصہ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے بلکہ تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، رونا شروع ہو جاؤ گے۔ وہی غصہ لگتا ہے طلال چودھری کی طرف سے ان کو دکھایا گیا، میاں نواز شریف صاحب والا وہی غصہ دکھایا گیا۔ تو بلاول بھٹو زرداری اجلاس میں شرکت کے لیے مان گیا، ان کو پھر بڑا اپریشیٹ کیا گیا۔ ادھر اسی اجلاس کے دوران دھینگا مشتی بھی ہوئی ہے، تحریک انصاف کی طرف سے شور شرابہ کیا گیا، احتجاج کیا گیا اور وہاں پہ یہ پتہ چلا کہ شاہد کھٹک کی طرف سے جس طرح سے نعرے بازی کی جا رہی تھی ان کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ یہ اسپیکر کے ڈائس کے سامنے چلے گئے تھے، وہاں پہ ان کو روکنے والے بھی آ گئے۔ ان میں مسلم لیگ نون کے انجم عقیل خان صاحب تھے، ان میں کھیل داس صاحب تھے اور اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ گیلانی بھی تھے۔ انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے شاہد کھٹک کی طرف سے مسلم لیگ نون کے ایک MNA کو زناٹے دار تھپڑ بھی جڑ دیا گیا، لیکن اس کی آزاد ذرائع اس طرح سے تصدیق نہیں کر رہے۔ اگر ان کی طرف سے تھپڑ لگایا گیا ہے تو اس کی بالکل بھی حمایت نہیں کی جا سکتی، یہ بالکل اجڑوں اور جاہلوں والا کام ہے۔
جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو پھر گالی نکالتے ہیں یا پھر تھپڑ مارتے ہیں. اگر ایسا کچھ کیا گیا وہ تو لگتا ہے کہ تھپڑ کی ضرورت نہیں پیش آئی ہوگی, لیکن اگر تھپڑ مارا گیا ہے تو یہ انتہائی زیادہ اہم قانونی بات ہے, اس کی کسی طور بھی حمایت نہیں کی جا سکتی. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بجٹ کے اوپر. بجٹ میں کیا ہے کیا نہیں ہے, زیادہ بات نہیں کریں گے, مختصر بات کریں گے اور اس کے بعد پھر ٹرمپ صاحب کے حوالے سے بات کر لیں گے. تو یہاں پہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جو ہیڈ لائن دی گئی ہیں بجٹ کے حوالے سے. تنخواہ پینشن میں 7% اضافہ, بڑی گاڑیاں درجنوں اشیاء مہنگی, سپر ٹیکس کم, تنخواہ دار طبقے کو ریلیف, فائلر کے لیے جائیداد منتقلی پر محصول کم, سوشل میڈیا سے کمانے والوں کو 5% دینا ہوگا, فری لانسر سافٹ ویئر ہاؤسز ڈیجیٹل برآمدات کے لیے رعایت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بجٹ کا حجم 18,771 ارب, 7,020 ارب خسارہ ہوا ہے. بزنس کلاس سے بیرون ملک ہوائی سفر سستا کیا گیا ہے. تو عام آدمی کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ بزنس کلاس میں سفر سستا کر دیا گیا ہے. رکشوں کو چھوڑیں, بسوں کو چھوڑیں, بزنس کلاس میں ہوائی جہازوں میں جا کے سفر کریں. مزید بھی بجٹ میں کہا گیا ہے کہ جو درجنوں اشیاء خوردہ قیمت پر GST لگنے سے مہنگی ہوں گی ان میں دودھ, گھی, خوردنی تیل, مٹھائیاں, پاستا, میکرونی, نوڈلز, پلاسٹک گھریلو چیزیں, کچن ویئر, سٹوریج آئٹمز, بیگ, سوٹ کیس, ہینڈ بیگ, سفری سامان, جوتے, سینیٹری ویئر, واش روم, لوازمات, کراکری شامل ہیں. نئے ریونیو اقدامات 150 ارب سولر پینل پر ٹیکس نہیں بڑھے گا. یہ ایک اچھا اس میں کیا گیا ہے کہ سولر پینل پر ٹیکس ان کی طرف سے جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ 18% پر اضافہ کر دیا جائے گا, ٹیکس میں اضافہ کر دیا جائے گا, ایسا ان کی طرف سے نہیں کیا گیا. اور یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے باقاعدہ IMF سے درخواست کی گئی تھی اور انہوں نے کہا جا بچے موجیں کر. مال کا حق میں شاندار کامیابی, دفاع کے لیے 3,000 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. دفاعی بجٹ 5 سال میں ڈبل ہو گیا. بجٹ ایک لمبی چوڑی دستاویز ہے, اس پر اتنی ہی ہم یہاں پہ گفتگو کریں گے. اب چلتے ہیں ٹرمپ صاحب کی طرف, اور ٹرمپ صاحب کو کس طرح سے ایران کے 14 نکات لڑ گئے. سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان 14 نکات میں کیا خاص چیزیں تھیں جس پر صدر ٹرمپ اتنے زیادہ برہم ہوئے ہیں. عراقی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان 14 نکاتی مفاہمتی مسودے کی نئی تفصیلات جاری کی گئی ہیں. تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی, امریکہ کا ایران کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کا عہد. یاد رہے کہ یہ عراقی صاحب کی طرف سے یہ سارا کچھ بتایا گیا ہے. تیل پر پابندیوں کا خاتمہ, ہرمز 24 ارب ڈالر کی بحالی, ایران کے لیے 300 ارب ڈالر تعمیر نو منصوبے کی تجویز, جوہری پروگرام پر 60 روزہ مذاکرات کا امکان, خطے سے امریکی افواج کی مرحلہ وار واپسی جیسے اہم نکات شامل ہیں. یہ جیسے نکات سامنے آئے جس طرح سے پہلے ٹرمپ کی طرف سے یا ان کے میڈیا کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ ایران اس پر بھی متفق ہو گیا ہے, آپ نے ہرمز کھولنے پر بھی تیار ہے, افزودہ یورینیم بھی ہمارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے, ایٹمی پروگرام سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو گیا ہے. اسی طرح سے ان کی طرف سے نکات سامنے آئے جس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ امریکہ بھی ان سے متفق ہے, لیکن امریکہ کے ٹرمپ کی طرف سے اس پر شدید برہمی کا اظہار کیا گیا. صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ ایران نے کمزور قابل رحم بیان دیا ہے, دستخط سے مجمد اثاثے بحال نہیں ہوں گے. یہ وینس کی طرف سے کہا گیا. تو یہ صورتحال ہے ایران اور امریکہ کے حوالے سے. جس طرح سے ہمارے شہباز شریف صاحب بھی امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک کنسنسس ہو گیا ہے, ایسا کوئی کنسنسس ابھی تک نہیں ہوا. جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ جنیوا میں دستخط ہوں گے اور 1-2 دن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ 1-2 دن میں ہو جائیں گے, ایسا بھی کچھ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ معاملات وہیں پہ پرنالا وہیں پہ یہاں پہ پہلے تھا. امریکہ کے اپنے مطالبات ہیں, اپنے نکات ہیں, ادھر ایران کے بھی اپنے ہی نکات ہیں, دونوں اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہیں. تو دیکھتے ہیں درمیانی راستہ کیسے نکلتا ہے. یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو اکارڈ ہوگا, یہ جو معاہدہ ہوگا, اس کو اسلام آباد اکارڈ کہا جائے گا, خواہ یہ پاکستان میں ہوتا ہے یا پھر جنیوا میں ہوتا ہے یا پھر اٹلی میں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ معاہدہ اٹلی میں میلونی کی میزبانی میں ہو. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.